नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम को वसाइल के गलत इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है और सवाल उठाएंगे कि वजीर आजम के लिए ये कितना संजीदा मामला है और ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे नाजरीन। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज गर्म है। हुकूमत की जानिब से आज कहा गया है कि एहतजाज करना जमहूरी हक है, एहतजाज किया जाए, किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाएगी हुकूमत की तरफ से। लेकिन अपोजिशन की जानिब से भी आज कहा गया, हमजा शहबाज साहब ने मीडिया से जब गुफ्तगू की वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं, हुकूमत डर रही है। क्या कहा हमजा शहबाज शरीफ ने, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, उस पर इसके बाद मज़ीद बात करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अपोजिशन 16 अक्टूबर को अपना पहला जलसा गुजरांवाला से करने जा रही है और सबकी नज़रें इस जलसे पर है कि क्या अपोजिशन बड़ी तादाद में लोगों को सड़कों पर लाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव के बारे में भी कहा जा रहा है कि दूसरी वेव आ रही है जो कि खासी ख़तरनाक हो सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन की भी बातें हो रही हैं, तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि फिर PDM की तहरीक का क्या होगा, क्या लोग ऐसी सूरत हाल में सड़कों पर आएंगे या नहीं, ये वो मामला जिस पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ एक और अहम मामला जो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जिससे कोई भी इनकारी नहीं है, चाहे हुकूमत हो चाहे हुकूमती वज़रा हो, वो है महंगाई। अब इमरान खान साहब इन एक्शन नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि मुतादिद इजलास भी हुए, दर्जन भर इजलास हुए, नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब देखना यह है कि इस बार अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या वही तसल्लियाँ ही होंगी। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ टाइगर फोर्स को भी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है इमरान खान की जानिब से। अब देखना है कि वह फैसला कितना सूदमंद होगा, क्योंकि इस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि ये किस कानून के तहत हो रहा है, इंतजामिया कहाँ है। यही वो मामलात हैं नाज़रीन जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और उन्हें के लिए मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी इजाज़त से एहतशाम साहब की तरफ मैं आऊँगी। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये जो नोटिस जारी किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये कितना संजीदा मामला है और क्या इतना सीरियस इशू है कि नोटिस जारी किया जाता, और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ये अच्छा सवाल है आपका, टाइमिंग भी और कितना संजीदा है। देखें ना, जो हुकूमत के लोग हैं या फॉर दैट मैटर अब जिस तरीके से काजी ईज़ा फाइज साहब का इशू पोलिटिसाइज हो गया, एक अरसे से मामला चल रहा है। अगरचे एसेट बियॉन्ड मीन में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल ने उन्हें एग्जोनरेट कर दिया था, उनको कह दिया था जी आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन उनकी बेगम साहबा के हवाले से सवाल उठा दिए गए थे कि जी आप अपने एहसासों के बारे में बताएं कि आपने किस किस वक्त कहाँ टैक्स जमा कराया और टैक्स रिटर्न जो जमा कराई थी पहले उसकी कमी थी, वो मामला FBR को भेज दिया गया। तो आप देख लें कि इस बात को गालिबन 4-5 महीने हो गए, ये मामला कंटिन्यूसली चल रहा है। तो लोग देख रहे हैं। देखें ना, आप एक माजरत के साथ कोई अब ये मामला इतना ज़्यादा आगे चला गया है कि लोग अब ओपनली बात करते हैं। लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को बहुत फेवर की थी काजी ईसा फाइज साहब ने। हुदैबिया पेपर मिल में वो कहते हैं क्लीन चिट दी गई थी, और इतनी ज़बरदस्त क्लीन चिट दी गई कि वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम उन्होंने केस ही बंद करके कि दोबारा खुल ही नहीं सकता, ये भी कह दिया था। उनके मुखालफिन कहते हैं जी गलत था। फिर वो कहते हैं जिस तरीके से फैज़ाबाद धरना, उस पर उनकी जो ऑब्जर्वेशन आई थी उसको लोग कहते हैं कि जी ये ख़ास प्राइम दी गई। फिर आपने देखा कि कोयटा में जो लॉयर्स वहाँ पे दहशतगर्दी का हमला हुआ था, उस पर उनकी केस था। उन दिनों तो PMLN की गवर्नमेंट थी, इंटीरियर मिनिस्टर थे जो निसार साहब, उन पे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आई थी। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी काई साहब का अपना स्टाइल है बात करने का, अपने तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो, हम सब के लिए काबिल एहतराम है। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि इसकी टाइमिंग के इस वक्त क्यों कहा गया। अब लोग कहते हैं कि जी जिस तरीके से एक तरह से काई साहब की बेगम साहबा हर तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते 10 दिन बाद FBR के लोग उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं अपने असासे बताएं, टैक्स रिटर्न के बारे में पूछते हैं, जो जायदादें बनी मुख्तलिफ जगहों पे उनके बारे में पूछते हैं। तो कहने वाले लोग यही कहते हैं कि जी ये जवाब हाँ गज़ल के तौर पे काई साहब की तरफ से ये किया गया, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे अगर आप पूछती हैं तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा इशू है। एक सेकंड, इतना बड़ा इशू उसकी वजह है कि इस तरह के ऑफिशियल जगहों को हर हुकूमत इस्तेमाल करती है अपने। बेशुमार जगह हमने देखा CEC की मीटिंग
پی ایم ایل این کی ہوتی تھی کہ ایک دفعہ پی ایم ہاؤس میں بھی ہوتی تھی, وہ بھی بیٹھے باتیں اس طرح. زرداری صاحب اپنی میٹنگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنی پارٹی کی کیا کرتے تھے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ کی جگہ پہ آپ نے یہ کیا. تو میرا خیال ہے اب آگے چل کے دیکھا جائے گا کہ کتنا سیریسلی اوپر لیول پہ ان باتوں کو اب دیکھنا ہے کہ آگے کس طرف جا گیا معاملہ. جنرل صاحب آپ کا بھی کوئکلی کامنٹ چاہوں گی, پھر ہم آگے چلتے ہیں. پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, کوئکلی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. یہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے. جی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. عدالت مجاز ہے کوئی بھی نوٹس ایشو کرنے کے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کرے اس کو نہ کرے. اور ججز جو ہیں وہ بڑے جلیل القدر عہدے پہ ہیں, ان کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو حکومت کو اس کا جواب دے دینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ رول کیا ہیں اور لا آف دی لینڈ کیا ہے. یہ نہیں کہ زرداری صاحب یہ کرتے تھے اور نواز شریف صاحب یہ کرتے تھے, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قانوناً کیا بات ٹھیک ہے. ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی, بٹ nobody gave any نہیں دیکھیں وہ غلط کرتے تھے نا. اگر کوئی ماضی میں ایسے ہوتا تھا تو عدالت کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. یہ بات آپ کی وزن والی ہے کہ اس وقت بھی نوٹس لیتے اس طرح اس وقت بھی نوٹس لیتے. ابھی بھی دیکھیں, اگر ہم ابھی بھی حکومت یہ کرتی ہے نا, جب کسی چیز پہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت نے فلاں کیا. بھائی دیکھیں, آپ کو اگر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ ماضی میں اگر کوئی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں یا غلط کام ہوا ہے تو اس کو آپ ٹھیک کریں. تو اچھا, میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جتنے بڑے چیلنجز ہیں نا, اتنے زیادہ ہم کیلس ہیں اور اتنی ہم ڈائیورٹڈ ہیں فرام دی ایکچوئل ڈائریکشن. ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں, پر ٹینشن ہے. دیکھیں آج آپ کا سب سے بڑا ایشو اکانومی کا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے. دشمن سویا ہوا نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے. اب دیکھیں کراچی کے اندر ایک قتل ہو گیا, ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, آفیسرز, اگلے دن ایک کیپٹن کی شہادت ہوئی نہ, وزیرستان کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں ساتھ آپ کا سی پیک کے اوپر آپ نے وہ آگے کرنا ہے. پھر جو انفلیشن ہے, جیسے آپ نے بڑا سونیا نے بات کی کہ وہ ایک بڑا ایشو ہے, کووڈ کا ایشو ہے, کشمیر کے اوپر آپ کو دھیان دینا ہے, آپ کا افغانستان کے پیس پروسیس کے اندر آپ کا ایک رول ہونا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کنٹروورشل اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر کے, اس سب کے لیے کیا چاہیے کہ ملک کے اندر سٹیبلائزیشن چاہیے. آپ نے یہ دیکھا کہ اگلے دن ہم سب پہ بغاوت کا مقدمہ چل گیا, آپ تینوں جنرلوں کو تو نکالا, ہم مجروح ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تھانے میں ایک بندہ خون نکلا ہوا جاتا ہے نا, گولی بھی لگی ہو, تو وہ تھندار کہتا ہے جاؤ پہلے میڈیکل کرا کے آؤ اور پھر یہ ہو, کسی سے پوچھے بغیر کیے بغیر. ابھی وی آر گریٹفل کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم تو کہتے تھے انویسٹیگیٹ, لیکن ان لوگوں کو پن پوائنٹ تو کرنا ضروری ہے نا. اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں میرے نالج میں نہیں تھا, بدر رشید کون ہے جس نے پرچہ درج کرایا, تو کس نے کرایا, اشیر بات کس کی حاصل تھی. تو اگر یہ نہیں پتا کہ اشیر بات کس کی تھی, کس نے لسٹ دی ان لوگوں کی, تو اس کا مطلب ہے ملک میں نہ لا ہے نہ آرڈر ہے. اور اگر بالکل یہ رڈر لیس شپ ہے تو پھر ہم بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے جو اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا. آج ہم میں کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا, لیکن تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے کیا کیا. چلیں جنرل صاحب, 16 اکتوبر کے جلسے کی طرف آتے ہیں. کس طرح کی تیاریاں ہیں, کیا کوئی ہارڈلز تو نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے تو آج کہا ہے کہ جمہوری حق ہے احتجاج کریں, لیکن پرامن احتجاج کریں, تو کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, حکومت یہ بالکل ٹھیک کہا کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے, وہ یہ خود بھی استعمال کرتے رہیں, لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہونا چاہیے. لیکن پہلے تو انہوں نے جگہ دینے سے انکار کیا, تو پھر ہمارے پریزیڈنٹ مسلم لیگ رانا ثناء اللہ نے کہا پھر جی ٹی روڈ پہ کریں گے جلسہ, اگر آپ ادھر نہیں دیں. مریم اورنگزیب صاحبہ تو کہتی ہیں کہ اجازت لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, لیکن دیکھیں حکومت کے قول اور فعل میں تضاد ہے نا. کہنا یہ کہ ان کا حق ہے, لیکن اب تو اجازت مل گئی ہے نا. تو اگر اجازت مل گئی ہے تو یہ اچھی بات ہے, اور اس کے اندر دیکھیں ملک کے مفاد کی باتیں ہوں گی. اٹ از ناٹ کوشچن آف پروٹیکشن کسی ذاتی بات. سر پرامن رہے گا یہ احتجاج؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈز آن دی گورنمنٹ. اگر تو ہڈلز نہیں کریٹ کرے گی, ان کو پرووک نہیں کرے گی, تو یہ پرامن رہے گا. اور یہ سب نے کہا پرامن ہی رہنا چاہیے نا. ہم جب یہ عمران خان صاحب نے جب آ کے ٹی وی چینل پہ حملہ کر دیا تھا اور پارلیمنٹ کو روک دیا اور کورٹ بھی روک گئی, تو ہم سب کہتے تھے, اور تحصیل ایس ایس پی کو ڈنڈے مار مار کے زخمی کر دیا اس کے اوپر, سڑک کے اوپر, اور پھر لوگ پہنچ کے تھانے میں چھڑانے کے لیے. ہم وہ چیزیں نہیں کرنا چاہتے.
ہم چاہتے ہیں پرامن رہنا چاہیے، یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ ریاست ہم سب کی ہے. جو سرور صاحب کہتے ہیں جی بے احتجاج کا پورا حق ہے، اس کو نہیں رکنا چاہیے. جی جی بالکل. اور لیکن یہ گھبرا جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب اتنی گھر تو ہے آپ کا 4.5 کروڑ ٹوٹل ووٹ تھا، اس میں ان کو تو 1.5 کروڑ پڑا ہے، باقی 3 کروڑ ساری ووٹیں آپ کو ملی تھی، باقی 3 کروڑ ووٹ تو ان کے خلاف گئے. اور 20 کروڑ کی عوام جو ہے اس کے اندر جو مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں، جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کا بھی ایک اپنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یار خدا کے لیے کوئی ڈائریکشن ملے، یہ ملک آگے چلنے کی بات کریں. تو آئے دن ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، فواد چودھری صاحب کا کل کا بیان ہے کہ اپوزیشن کی تحریک میں ریاست کو درپیش اصل چیلنج مذہب کارڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کارڈ کھیلے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا ہے. احتشام صاحب، میں ذرا آپ سے کامنٹ لوں گی، پھر میں جنرل صاحب کے پاس آؤں گی. مولانا فضل الرحمان نے تو کھلم کھلا کہا ہے نا کہ ہم مذہب کارڈ کو استعمال کریں گے. تو پھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے. نون لیگ کا بھی سٹانس مختلف ہے، تو پھر کوئی تحفظات؟ دیکھیں سونیا، جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اس میں بھی اور حوالوں کے علاوہ ایک یہ بھی ایشو سامنے آیا تھا. بیہائنڈ دی سین بھی اس پہ بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور پیملین کے درمیان، جنرل صاحب کو بھی پتہ ہے. اور یہ ان کو کہا گیا تھا مولانا صاحب کو، اور پیپلز پارٹی نے تو بڑا واضح طور پہ اوپنلی ڈسٹینس کیا تھا اپنے آپ کو کہ بھئی ہم مذہب کارڈ کے خلاف ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے اگلے دن بھی یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. اور شہباز شریف صاحب نے بھی، باقی لوگوں نے بھی سو مینی ورڈز ان کو مولانا صاحب کو بتا دیا تھا کہ جی دیکھیں پنجاب میں یہ خدا نہ خواستہ یہ آگ کا جو مذہب کے کارڈ کیا، بائی دا وے لوگ صوبائیت کا کارڈ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں. سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ سندھی کارڈ کی بھی بات، پنجاب کارڈ کی بھی شروع ہوگی بات. اور اس کے بعد کل جو تصویریں آئی ہیں معذرت کے ساتھ جنرل صاحب، آپ کی پارٹی کے لوگوں کا پنجابی پگ تو نہیں لیکن پگ دکھائی پہنائی نا، وہ پنجاب کی پگ دکھائی گئی ہے. تو انڈائریکٹلی وہ بھی میرا خیال ایک طریقہ ووٹ حاصل مولانا فضل الرحمان تو ابھی تک قائم ہے. دیکھیں ان کا تو اس حد تک قائم ہے کہ جو آپ شاہ زیب کے ساتھ سلیم صافی کا شارٹ سنوا لیتے ہیں ناظرین کو. صافی صاحب سے کیا بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ذرا سنیے گا، پھر جنرل صاحب کا کامنٹ لوں گے. جی جنرل اس صاحب، میں ایک جو میں کہہ دوں پھر جنرل صاحب کی طرف سے. جنرل صاحب جس طریقے سے مولانا صاحب کی بات بڑے اوپنلی، اب تو اس کو کنٹرڈکٹ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں میں کارڈ کا استعمال کروں گا بھی. ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ آپ پہ بہت کرسم ہو رہا ہے پی ایم ایل این پہ اور پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جی دو بڑی پارٹیوں نے ایک ایسے آدمی کو سربراہ بنا دیا جو اس کا خود بھی جیت کے نہیں آیا. ایک صاحبزادے ان کے ہیں، اگرچہ آپ کو کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں، پہلے صاحبزادے کو کہیں استعفیٰ وہ دیں. اب دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی دو بڑی پارٹیوں نے کیوں ان کو سربراہی دے دی، چلیں دے دی، آپ کا اپنا فیصلہ ہے. اب یہ مذہب کارڈ کا استعمال آپ دیکھ لیں، جس طرح شہادت ہوئی ہے کہ ایک عالم دین کی وہاں پہ کراچی میں، اور اس طرح کے واقعات آگے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں استعمال کروں گا، میرے پاس صحیح ہے. اور ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں مدارس کے جو بچے ہیں میں ان کو سڑکوں پہ لے کے آؤں گا، جبکہ ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے لا بنایا ہے کہ نہیں لا سکتے ان کو. تو یہ چیزیں آپ کے لیے کتنی امبیرسمنٹ ہیں، پی ایم ایل این کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. آپ کس طریقے سے لوگوں کو فیس کریں گے اس کارڈ کے ساتھ چل کے؟ دیکھیں سلیم صافی صاحب نے کہا کہ گپ شپ میں انہوں نے یہ بتایا. ہم نے مولانا فضل الرحمان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کسی وقت اگر وہ اظہار کرتے بھی ہیں تو یہ پی ڈی ایم کی پالیسی نہیں ہے، چونکہ پی ڈی ایم میں بڑی جماعتیں دو بھی ہیں اور مختلف الخیال لوگ ہیں. اور میں جو ذاتی طور پہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے کیا چیزیں، فرقہ واریت اور جو صوبائیت، لسانیت، یہ جو ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے. اور آئی ایم شیور آپ دیکھیں گے کہ مولانا کے اپنے جذبات چونکہ وہ اور بٹ ان کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیں جیتنا یا ہارنا ایک الگ بات ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا کیریئر ہے اور وہ کون مشق سیاستدان ہے. آپ دونوں پارٹیاں ان پہ بینک کر رہی ہیں، آپ کے لوگوں نے سڑکوں پہ نہیں آنا. نہیں پارٹی سے دودھ پینے والے مزدور ہیں. آپ دیکھیں تھیام ووٹ دے دیں گے لیکن سڑک پہ نہیں آئیں گے. دیکھیں جب آرڈینریلی سڑکوں پہ لوگ مسلم لیگ کے نہیں آتے، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن جب کوئی کاز ہو نا فار کنسرن، آپ کے ذہن میں جب یہ ہو، جب آپ جائیں تو آپ کے ماش کی دال مجھے دو تو وہ کہے 360 روپے کی کلو ملے گی، اور ادرک آپ کو 700 روپے کی کلو ملے گی، اور آپ کو ٹماٹر اتنے کے ملیں گے، تو لوگوں کا کنسرن ہو جائے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں جنرل صاحب کہ بھی آپ کا لیڈر وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آتے؟ ان کو لیڈ کرنا چاہیے، بائی ایگزامپل خود آئیں. پوائنٹ یہ ہے کہ لیڈر آؤٹ سائڈ ہے انڈر مخصوص سرکمسٹانسز. ابھی پاکستان کے اندر ہماری پارٹی ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہے جس کو پابند سلاسل کیے ہوئے، جو یہاں ہے اس کو تو آپ آپریٹ کرنے نہیں دیتے.
آپ اس کے ہاتھ پیچھے بیٹھ کے باندھ کے تو پانی میں دھکا دیتے ہیں. اربوں روپے کی ٹیٹیاں نکلی ہیں نا جی, وہ منی لانڈرنگ آپ دیکھ لیں. ایسٹ بیانڈ مین بیگم 2 بیگمات کتنے بنگلے کہاں کس جگہ. میرے بات یہ ہے, یہ پہلی دفعہ معذرت کے ساتھ لندن میں ان کے اپارٹمنٹ آئے ہیں. نواز شریف صاحب کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے اپارٹمنٹ کبھی نہیں آئے تھے, وہ بھی سامنے آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی یہ انویسٹیگیشن اور انکوائری کی سٹیج ہے نا. جی جی, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اگر انوالو ہو کسی جرم کے اندر تو اس کو سزا نہ ملے. آپ ڈبل سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں. آن ون ہینڈ آپ کہتے ہیں یہ بھی نکل آیا OTT, آپ ابھی کنوکٹ نہیں ہوئے تو ان کو اندر کر دیے. اور جن لوگوں کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں کہ یہ ان کے یہ اثاثے ہیں اور یہ وہ, ان کو آپ ابھی چھوڑتے ہیں. یہ بات ہم کہتے ہیں. چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف میں یہ آ گیا نا کہ یہ حکومت نالائق ہے, یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گی, تو ایوب خان کتنے سٹرانگ لیڈر تھے اور کتنی پاپولرٹی. 4 آنے چینی کی مہنگا ہوا تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور حکومت دی. ابھی آپ دیکھیں یہ مہنگائی لے کے ڈوبے گی ان کو. اگر یہ اچھا پرفارم کرے نا, آنیسٹلی جتنے مرضی ہے PDM بنے, جتنی مرضی ہے جلوس نکالو, لوگ کہیں گے. بالکل, مہنگائی ایک سیریس ایشو ہے جس پر واپس آ کر مزید کریں گے. ناظرین ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جیسے جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے آج دستبردار ہو گئے. پہلے بھی ہم نے دیکھا انہوں نے استعفیٰ دیا, قبول نہیں ہوا, آج دیا, ان کا ایکسیپٹ ہو گیا. کیا کومنٹ؟ میرا خیال ہے یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی اچھی مثال نہیں قائم کی گئی. جب آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, آپ نے ریزائن دیا, تو اس کے بعد آپ ڈٹ جاتے, کہتے جی میں نے ریزائن دینا ہی دینا ہے. باجوہ صاحب نے دیا نہیں, اس پرائم منسٹر صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ کہہ کے انہوں نے کہا نہیں, ایکسیپٹ نہیں کیا, یہ کہہ کے کہ جی جو آپ نے کلیریفیکیشن دی ہے اپنے احساسوں کے بارے میں مطمئن ہوں. تو باقی جب لوگ یہ کہتے ہیں, اگر پیپلز پارٹی PMLN کے کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا مطمئن ہے, تو ان کے کیسز تو آپ فوراً نیب میں اور باقی جگہوں پہ بھیجتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہنے والے تو لوگ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی یا تو یہ کہ خود ہی سو کرتے, ڈیفیمیشن فائل کرتے عاصم باجوہ صاحب, نورانی جس نے سٹوری دی تھی, یا کم از کم ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آتی, ان کی طرف سے نہیں آئی لیکن انہوں ان پہ تھا. تو میرا خیال ہے اس سٹیج پہ استعفیٰ دینا تو میرا نہیں سمجھ آتی یہ ٹھیک ہوا ہے. بلکہ اب دیکھنا لوگ پھر آگے جائیں گے کہ جی CPEC اتھارٹی کے آپ چیئرمین. وہی نا, مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے نا کہ چیئرمین CPEC کے عہدے سے بھی مستعفی ہوں, عدالتوں میں پیش ہوں. نواز شریف صاحب پیش ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں نا, یہ تواتر کے ساتھ مریم صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی ہٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بار بار اس بات کا ذکر کیا. تو میرا خیال ہے یہ ان دا فرسٹ پلیس ہی ریزائن انہیں کرنا چاہیے تھا, دے دینا چاہیے تھا, یا کم از کم فوری طور پہ اگر ریزائن نہیں کرتے, وہ ڈٹتے, کہتے ہیں جی میں لے کے جاتا ہوں عدالت میں آئیں. اور یا پھر جس طرح عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہائی مورل گراؤنڈ تو یہ کہتا ہے نا کہ جی آپ ریزائن کر کے آئیں, کانٹیسٹ کریں اپنا کیس, اس کے بعد اگر جیت جاتے ہیں تو دوبارہ آ کے. جس طرح آپ نے دیکھا علیم خان ان پہ الزام تھا, اور وہ پنجاب کے صوبائی وزیر تھے, 5-6 مہینے میرے خیال اندر بھی رہے. اسی طرح سبطان خان بھی اندر رہے دونوں, اور اس کے بعد کلیئر ہو کے آ گئے. انہوں نے آ کے علیم خان صاحب نے دوبارہ عہدہ بھی لے لیا, ٹھیک ہے. لیکن ان کا کیس بڑا پرٹیکولر ہے, بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, افواج پاکستان سے ان کا تعلق ہے. بہت سارے حوالوں سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا کلین ان کا کیریئر ہے, لیکن الزام لگ گیا نا, الزام لگ گیا نا. ابھی دیکھیں الزام لگ گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کا جانا چاہیے اس کے پیچھے تک. آپ کی بیگم صاحبہ کے بارے میں کہا گیا, ایک چیز تو پتہ چل گئی نا کہ جی جہاں پہ سکم نظر آیا کہ جو $15,000 یا $20,000 جو انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی تھی, اب بیوی آپ کی لائبلٹی ہے, اب بیوی آپ کی, آپ جواب دیں اس کے. آپ کو جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو بیوی کے اثاثے آپ کو بتانے ہوتے ہیں, وہاں نہیں بتایا آپ نے. یہی مسئلہ تو قاضی صفائی صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا نا. ان کو تو انہوں نے عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کیا, لیکن بیگم صاحبہ کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. تو وہاں پہ بھی انگلیاں توڑتی ہیں, اشارے تو جاتے ہیں اس طرف. تو میرا خیال ہے یہاں پہ جو غلط ہوا نا, وہ اب گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہوگی. بہترین حل یہی ہے کہ جی اس کا جائیں, اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر عدالت میں جائیں, جا کے کیس فائل کریں ان کے خلاف. جی میں دیکھیں, عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ ہماری پاکستان فوج کے ایک بڑے اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور بہت اچھا ریکارڈ آف سروس ہے. ان کو جب یہ CPEC اتھارٹی کا چیئرمین لگایا گیا نا, تو ہم بڑے مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے, بیکاز پہلے یہ ریومرز تھی کہ حکومت اس پہ سلو پیڈلنگ کر رہی ہے, اور ان کے وزراء کے کچھ بیانات ایسے تھے جو بڑے الارمنگ تھے, اور ایکچولی اس کے اوپر کام سلو ہو گیا تھا. تو یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ CPEC پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے,
اور اس کی اتھارٹی کا چیئرمین ایک کمپیٹنٹ سینئر آفیسر کو لگایا جائے تو اچھا ہے. لیکن میرے خیال ہے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ جو ایڈوائزر انفارمیشن کا اسپیشلی جب فیڈرل انفارمیشن منسٹر ایک موجود ہے, دیکھیں ایک لیفٹیننٹ جنرل کا رینک کا بندہ جو ہے اس کو اسٹریٹ اوے منسٹری کا اسٹیٹ منسٹر بننا ہی نہیں چاہیے نا. اور پھر آپ جب ادھر جاتے ہیں تو ہم سارے اپنے اثاثے ڈکلیئر پبلک آفس ہولڈر بن جاتے ہیں نا جی, اور اس کو اپ فرنٹ ہو کے اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. اور جب آپ نے ایک دفعہ ریزائن کر دیا تو پرائم منسٹر جو مرضی ہے کہتا رہے, آپ نے اسی وقت یہ الگ کر کے اور آپ سی پیک کے اوپر کنسنٹریٹ کریں اور اپنے آپ کو ادھر سے کلیئر کریں. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کرنا چاہیے. اچھا جنرل صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا, اب یہ جو اس سارے معاملے میں جب سے اے پی سی کا اجلاس ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کی جو تقاریر رہی, جو بیانیہ رہا, ہم نے دیکھا اداروں کو بھی تنقید کرتے رہے, عدالتوں پر بھی یہ مریم نواز صاحبہ بھی کہتی رہی کہ جو عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں عدالتیں دباؤ میں ہیں. یہ جو نون لیگ کا بیانیہ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ اور دوسرا جو عدالت کے ریمارکس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر, پہلے بھی ہے کہ سارے سسٹم کو لندن میں بیٹھ کر ہنس رہا ہوگا مجرم, یہ انتہائی شرمناک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے سیاسی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں آرڈینریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ ہے نا مسلم لیگ نون کا, وہ تو یہی ہے کہ آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی, جس کے اوپر ایز اے پارٹی ہمارا ایمان ہے اور ووٹ کو عزت دینے والی بات ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ایمان کا ایسا ہے کہ ہونی چاہیے, یہ سسٹم ہو یا کوئی اور ہو بٹ پبلک کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں, پھر وی ہیو ٹو آنر دیٹ. ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کی وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ کرے. معذرت کے ساتھ جنرل صاحب 10 الیکشن 70 کے بعد ہوئے, ایک دوسرے کسی نے بھی ہارنے والے نے ایکسیپٹ نہیں کیا. 2013 کا الیکشن جس کے نتیجے میں آپ کی حکومت بنی تھی, آروز کا وہ کہتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کا وہ کہتے ہیں الیکشن تھا, زرداری صاحب آخری لمحے تک یہ بات کہتے رہے. یا دیکھیں اگر وہ بھی عدالتوں میں جا کے جتنے کیسز گئے ہیں, کچھ میں فیور میں فیصلہ ہوا تحریک انصاف کا اور کچھ میں سرخ رو ہو گئے مسلم لیگ. دیکھیں لوگ اعتراض کریں گے, ہماری مینٹالٹی بھی ایسی ہے کہ ہر جگہ پہ سیٹ پہ کہیں آپ ہار جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں غلط ہو گیا. ان کے لیے ایک پروسیجر موجود ہے, اس پروسیجر کے مطابق چلنا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹلی کلین آپ کے الیکشنز ہوں. لیکن ابھی تو اس دفعہ جو کچھ ہوا یہ 2018 کے الیکشن میں, آپ یہ دیکھیں نا کہ بلیک آؤٹ ہو گیا اور شہروں کے ریزلٹ سسٹم بیٹھ گیا سسٹم, اور شہروں کے ریزلٹس جو ہیں وہ بعد میں آئے اور دیہاتوں میں ڈھوکوں سے اور پنڈوں سے اور ان سے پہلے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے اور پھر ان کے نمائندے باہر نکال دیے گئے. اس پر سر جنرل صاحب یہ پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ اس وقت آپ کو جانا چاہیے تھا عدالتوں میں, اس وقت لے کے جانا چاہیے تھا, اس وقت تحریک چلاتے, اب لندن میں بیٹھ کے ٹریبونل میں کیسے جا سکتے تھے, آپ نہیں لے کے گئے ٹریبونل میں کیسے؟ ان میں ضرور جانا چاہیے تھا, کچھ جگہوں کے اوپر لوگ گئے بھی, لیکن براڈلی یہ تھا کہ یہ ٹوٹلی ایک سب سے ورسٹ اور ایسے الیکشن ہوئے دھاندلی زدہ کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو دیٹ از وائی آئیڈیا یہ تھا کہ ریزائن کریں صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب فور فرنٹ میں تھے, لیکن ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری یہ کہا گیا کہ نہیں ابھی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو لیٹ دیم رن, لیٹ سی واٹ دے ڈو. 2013 کے الیکشن میں تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کوئی آرگنائز ریگنگ نہیں ہوئی. جی انہوں نے مانا ریگنگ ہوئی ہے لیکن آرگنائز ریگنگ ہوئی نہیں, مطلب ایک قسم کا کلین چٹ مل گئی تھی آپ کو. جی اور دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھیں جو عبوری حکومت ہوتی ہے, جو الیکشن کمیشن ہے, ان کی رسپانسبلٹیز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جب یہ ہو گیا اور انہوں نے ان کو آنے دیا اور کہا کہ ہم ریزائن نہیں کرتے اور اس وقت شور نہیں مچاتے, تو اپوزیشن کی یہ پالیسی اس لحاظ سے ان کو پولیٹیکلی سود مند ہوئی, بیکاز یہ 2 سالوں میں ہی بیٹھ گئے. آپ دیکھیں جی ڈی پی 5.8 سے نکل کے مائنس کی طرف جا رہی ہے, انفلیشن کدھر ہے, آج کہاں ہیں آپ کے حالات. آپ دیکھیں وہ تو اپنے دل کو سہارا دینے کے لیے پرائم منسٹر کو یا عمران خان صاحب کو لوگ آ کے کان میں کہتے ہوں گے سر بڑے انڈیکیٹر اچھے آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. انڈیکیٹر اچھے ہوں یا برے ہوں, اگر آپ کو چیزیں سستی نہیں ملتی, اگر آپ کو دوائی سستی نہیں ملتی, اگر آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں, انڈے مرغی جو مہنگی ہوئی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جی حمزہ صاحب سے پوچھے کیونکہ سب سے بڑا کاروبار ان کا انڈے مرغی. وہ اگر جیل میں آئے تو پھر بھی ان سے پوچھیں حمزہ صاحب سے کہ آپ کاروبار تو ان کا ہے نا, نہیں دیکھیے کا ان کا سب سے بڑا کاروبار. I can assure you کہ حمزہ سے بہت بڑے بڑے لوگ میگنیٹ پوٹری کے اس بزنس میں ہیں اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں کابل میں, ادھر ادھر وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک کہ بلیم گیم سے نکل کے ہم وی شوڈ ناٹ اسپیئر اینی باڈی. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا
بجائے اس کے کہ پہلے واویلا کر کے آپ اس کے کریکٹر اسیسینیشن کریں، آپ ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ، کسی بندے کو پکڑے، پوری انکوائری کریں اور جب اریسٹ کریں تو وہ کنوکٹ ہو. اور دوسری بات جنرل صاحب، یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. دیکھیں نا، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ 90% ایشوز یہ گورنمنٹ جو ہے نا نان ایشوز کے اوپر جا رہی ہے، اور مہنگائی ان کی ترجیحات بھی نہیں شامل. مطلب 10 چیزوں پہ بقول حمزہ کے نوٹس لیا، 10 کی 10 چیزیں مہنگی ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ وائی ہیو پیپل اسٹاپ ٹیکنگ یو سیریسلی، یہ سوال ہے بڑا ہے. جی اچھا، ہم ابھی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس جائے گی اور قیمتیں اسٹیبلائز کرے گی، تو ٹائیگر فورس بھی اتنی نالاحق ہے یا نااہل ہے جتنی لیڈرشپ نااہل ہے. دیٹ مینس کہ آپ کا گورننس کا سسٹم دیکھیں. آپ کے ساتھ جنرل صاحب، وہ تو نالی کو تو چھوڑ دیں نا، وہ کس کھاتے میں آپ گورنمنٹ کے کھاتے میں پرائیویٹ آرگنائزیشن کو لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں، آپ ووٹ کرتے ہیں مجسٹریٹ کو، ڈپٹی کمشنر کو، کمشنر کو. مارکیٹس کے اندر آپ کی ایک یونینز بنی ہوتی ہیں، ان کو آپ پکڑتے ہیں. آپ یہ کوشش کرتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں. ابھی ٹائیگر فورس آپ نے کوئی ٹیڈی دل کا حملہ تو نہیں ختم. علی زیدی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ چینی جو ہے نا وہ ہولڈنگ کر کے رکھی ہے، ذخیرہ کر کے سندھ گورنمنٹ نے رکھی ہے. وہ چینی اگر مارکیٹ میں رکھیں تو کچھ نہ ہو، بلکہ وہ تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پنجاب سے جو ہے نا سندھ کی گورنمنٹ چینی خرید کے اپنے گوداموں میں جمع کر رہی ہے. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے ویسے. یہ ہوائی باتیں ہیں نا. آپ دیکھیں، گیٹ ڈاؤن ٹو اٹ. آپ لوگوں کو پکڑیں. دیکھیں جو چیف منسٹر ہے سندھ کا، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. ہینڈ ان گلو ہی از ہولڈنگ. ابھی دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر کے نون کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے لیکن میرا پرائم منسٹر جو ہے عمران خان ہے. اور ملک کو چلانے کے لیے آپ کو اکٹھا اسی طرح چلنا ہوگا نا. ٹھیک ہے، بالکل. ہماری ملک ذاتیات کو اور چلانے کے پارٹیوں سے لیے اوپر ہے سب کو ہماری. متحد ہونا پڑے گا.